बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 फरवरी 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक 30 जमात सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, सऊदी अरब के बदलते कानून, सऊदी अरब के बदलते हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, जिसमें बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की, बात होगी नए और पुराने वीज़े के बारे में। आपके सवाल जवाबात के अलावा और भी बहुत सी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खमीस मुशीद पर हौसियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहाद यमन ने कहा कि ईरान के हमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों ने खमीस मुशीद पर जुमेरात को बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की कोशिश की थी, जिसे हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया। तवक्कलना में ख़वातीन तस्वीर छुपा सकती हैं। तवक्कल एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने कहा कि ख़वातीन सिर्फ अगर चाहें तो अपनी तस्वीर छुपा सकती हैं। अखबार 24 के मुताबिक तवक्कलना से खातून सारिफ ने पूछा कि सरकारी इदारों और प्राइवेट मॉल्स में दाखिल होने के लिए तवक्कलना दिखाना पड़ता है, मगर मैं अपनी तस्वीर को कैसे छुपाऊँ। इंतज़ामिया ने कहा, अगर खातून अपनी तस्वीर नहीं दिखाना चाहती तो एप्लीकेशन में माई अकाउंट में जाए, वहाँ तस्वीर ज़ाहिर करने और छुपाने का ऑप्शन मौजूद है। तवक्कलना इंतज़ामिया का कहना है कि अगर एप्लीकेशन काम नहीं कर रही या करते करते अचानक रुक गई तो मार्केट में जाकर उसे अपडेट करना चाहिए। अगर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अबशर अकाउंट ना हो या मोबाइल नंबर रजिस्टर ना हो तो किसी भी अबशर सारिफ से मोबाइल नंबर का इंदराज कराया जा सकता है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने मज़ीद 12 मस्जिदें बंद करा दी, तादाद 44 हो गई। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मज़ीद 12 मसाजिद बंद करा दी। नमाजियों में कोरोना के नए केसेस दरियाफ्त हुए थे। 4 रोज़ के अंदर बंद की जाने वाली मसाजिद की कुल तादाद 44 तक पहुँच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने बताया कि 28 मसाजिद को सैनिटाइज करके नमाज के लिए बहाल कर दिया गया। वज़ारत का कहना है कि जुमेरात को रियाज के 2 इलाकों में, मदीना मुनव्वरा में 2, मशरक़ी रीजन की अल-हसा कमिश्नरी में 2, बाहा की अल-अकी कमिश्नरी में 4 और अल-कसीम की अल-रज़ कमिश्नरी में 1 मस्जिद को बंद किया गया। एक बड़ी खबर, अब दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन आप पैसे भेज सकते हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने मुकामी बैंकों के दरमियान अकाउंट ट्रांसफ़र और पैसे ट्रांसफ़र करने का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत आप 24 घंटे और हफ्ते के किसी भी दिन रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने कहा कि दिन के किसी भी वक्त और हफ्ता भर के किसी भी दिन में कंपनियां और अफराद मुकामी बैंकों में रकम की फौरी तरसील कर सकेंगे। सामा ने कहा कि मुकामी बैंकों के दरमियान पैसे भेजने के नए निज़ाम का निफाज 21 फरवरी से होगा। नया निज़ाम दुनिया भर में सऊदी अरब की माली पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। नीज़ ये विजन 2030 से भी हम आहंग है। अदायगी के नए निज़ाम के ज़रिया होल सेल और तजारती इदारों के अलावा अफराद को भी फ़ायदा होगा, जिससे रकम ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। इससे अदायगी का तरीक़ाकार आसान, तेज़ और बेहतर होगा, जिसकी मदद से मुआशरे के अफराद और कमर्शियल इदारे कैश फ्री हो जाएंगे। कारकुन की फ़ाइल जवाज़ात में सीज़ हो तो क्या कफ़ालत की तब्दीली मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही भी ज़रूरी है। एक शख्स की जानब से महकमा पासपोर्ट से सवाल किया गया कि अगर कारकुन की सर्विस ब्लॉक हो तो इस सूरत में उसका नकल कफाला हो सकता है या नहीं। महकमा पासपोर्ट का इस हवाले से कहना है, अगर किसी गैर मुल्की कारकुन की सर्विस जवाज़ात के इदारे में ब्लॉक कर दी जाए तो कफालत की तब्दीली का अमल मुमकिन नहीं होता। कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि इदारे में मौजूद गैर मुल्की कारकुन की पर्सनल फ़ाइल में किसी किस्म की रुकावट या पाबंदी ना हो। वाज़ेह रहे कि महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन पर किसी भी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी दर्ज हो या उसकी कंपनी वगैरह में किसी किस्म का मामला पेंडिंग हो, जिसकी वजह से कफ़ील या कंपनी इंतज़ामिया ने कारकुन के खिलाफ दरख्वास्त दे रखी हो कि उसकी फ़ाइल सीज़ कर दी जाए, इस सूरत में अगर मुतालबा दुरुस्त हो तो कारकुन की पर्सनल फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है। जिस कारकुन की पर्सनल फ़ाइल जवाज़ात में ब्लॉक कर दी जाए वो खरूज ओहदा और ना ही खरूज नहाई पर जा सकता है, जब तक मामला ख़त्म करके फ़ाइल को री ओपन ना कराया जाए। फ़ाइल को रीओपन कराने के बाद तमाम मामलात पहले वाले सूरत पर आ जाते हैं, जिसमें आप कफ़ालत की तब्दीली भी कर सकते हैं। इसके अलावा छुट्टी वगैरह भी जा सकते हैं।
ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلایا تھا، مقررہ مدت گزرنے کے بعد توسیع کرائی جس میں بچوں کے ویزے کی توسیع ہوگی مگر اہلیہ کی توسیع نہیں ہو سکی، اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ جب آزاد کے ٹویٹر پر اس کے جواب میں کہا گیا کہ بعض اوقات سسٹم میں فنی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جس کے حل کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب آزاد کی فراہم کردہ سروس رسائل اور طلبات پہ اپنے مسئلے کو بیان کریں جہاں اسے حل کر دیا جائے گا۔ واضح رہے رسائل اور طلبات کی سروس ابشر پورٹل پر موجود ہے جہاں ایسے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ کارڈ کی مدت کے حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم ملازمت پیشہ غیر ملکیوں کے اقامہ کارڈ کی مدت 5 سال ہوتی ہے لیکن اس کو ہر سال تجدید کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے کارکن جن کے اقامہ کارڈ کی مدت باقی ہو مگر انہوں نے قوالت تبدیل کرائی ہو، اس صورت میں انہیں دوسرا کارڈ پرنٹ کرانا ہوگا کیونکہ اقامہ کارڈ پر اسپانسر کا نام اور کمپنی کا رجسٹریشن نمبر درج ہوتا ہے۔ نیا کارڈ جوازات کی کسی بھی برانچ سے پرنٹ کرا جا سکتا ہے، تاہم اس کی وصولی کے لیے اسپانسر یا اس کی کمپنی کے مقرر کردہ نمائندے کو ہی دفتر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے نئے ورک ویزے کب بحال ہوں گے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کچھ دنوں سے تھوڑے سے بڑھ کر آ رہے ہیں۔ معمولات زندگی بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب سے باہر رہنے والوں کو اجازت دی گئی تھی لیکن تاہم انٹرنیشنل فلائٹس پر عائد پابندی کی وجہ سے وہ بھی رک گئی ہے۔ اس کے علاوہ امتیاز احمد نے پاکستان سے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے نئے ورک ویزے لگائے جا رہے ہیں اور اگر نہیں تو کب سے شروع ہوں گے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ اس بارے میں نئے ورک ویزوں کے اجراء کے بارے میں تاحال کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں۔ متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے یا اس وبا پر قابو پانے کے حوالے سے امور صحت کے اداروں کی رپورٹ کے بعد ہی اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا۔ عبدالرحمان نے سوال کیا ہے کہ اگر میں خروج نہائی پر پاکستان جا کر دوسرے ویزے پر کب تک آ سکتا ہوں اور کیا میرا اقامہ ویلڈ ہوگا؟ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق یہاں رہنے والے وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر خروج رہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزے پر اپنے ملک جاتے ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہوگا، اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ہی سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر سے آپ کے پاسپورٹ پر ایگزٹ کی مہر لگتی ہے اسی وقت محکمہ پاسپورٹ جسے جوازات کہتے ہیں ان کے مرکزی سسٹم میں بھی آپ کی فائل بند کر دی جاتی ہے جس کے بعد اقامہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایگزٹ ہونے کے ساتھ ہی اقامہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عبدالرحمان نے سوال کیا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس مزید وہ سوال آیا ہے نثار احمد کی طرف سے کہ ابشر پر 10,000 کا مخالفہ ہوا تھا، ابشر پر اپلائی بھی کیا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ پر 10,000 ریال کا جرمانہ کرفیو خلاف ورزی پر آیا ہوگا جو کہ کرونا کی پہلی لہر کے اندر لگی تھی، اور کرونا کی کرفیو کی خلاف ورزی کے حوالے سے اپیل دائر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جرمانہ سسٹم میں آنے کے 1 مہینے کے اندر کیا جائے۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سسٹم اپیل کو قبول نہیں کرتا۔ یاد دہانی کریں کہ آپ نے اپیل کب دائر کی تھی، اگر مقررہ مدت کے اندر کی تھی تو انتظار کریں، آپ کو جواب موصول ہو جائے گا، لیکن ابھی تو بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اس چیز کو، اگر اس دوران آپ نے ابھی اپیل کی ہے تو اس پہ تو عمل نہیں ہوگا۔ محمد فہیم نے پوچھا ہے کہ فیملی وزٹ ویزا کے لیے عمرہ اجازت نامہ کیسے ملے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر عمرہ پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی تھی جسے مرحلہ وار بحال کیا گیا ہے۔ عمرہ بحالی کا اگلا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ عمرہ کے لیے وزارت حج اور عمرہ کے لیے جو اپلیکیشن اعتمرنا اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے پرمٹ وہ کیا جا سکتا ہے۔ پرمٹ حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب کے مقیم ہوں، یعنی کہ ان کے پاس اقامہ ہو یا پھر وہ خلیجی شہری ہوں، اور تو اس کے علاوہ دوسرے لوگ ابھی فی الوقت ان کے لیے یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز 2021 میں بحال نہیں ہوگا، ایمریٹس ایئر لائن کے سربراہ ٹم کلارک نے مایوسی بھری خبر سنا دی۔ متحدہ عرب امارات ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے باشندے روزگار کی غرض سے مقیم ہیں اور لاکھوں لوگ سیاحت کی غرض سے بھی وہاں کا رخ کرتے ہیں، تاہم کرونا کی وبا کی وجہ سے امارات میں بھی سیاحتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ کچھ روز قبل ایمریٹس ایئر لائن کے سربراہ ٹم کلارک نے امید ظاہر کی تھی کہ اس سال 2021 کے اختتام سے پہلے انٹرنیشنل آپریشن پوری طرح بحال ہو جائیں گے، تاہم اب ان کی جانب سے اس معاملے میں مایوسی کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ رواں سال کے ختم ہونے سے پہلے انٹرنیشنل ایئر ٹریفک بحال ہونے کا امکان نہیں، کیونکہ بیشتر ملکوں نے کرونا کی دوسری لہر کے دوران
وائرس کے بے قابو ہونے کے بعد پھر سے سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس کے باعث انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز محدود ہی رہیں گے۔ ٹم کلارک نے سول ایویشن کی مشاوری فرم کاپا کے زیر اہتمام ایک آن لائن کانفرنس میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فلائٹ آپریشنز کی بحالی کے بارے میں جس امید کا اظہار کیا تھا وہ فی الحال ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا، پہلے میرا خیال تھا کہ جولائی اور اگست میں فضائی آپریشن بحال ہو جائیں گے، تاہم اب یہ ممکن نہیں لگ رہا، شاید سال کے آخری سہ ماہی میں بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا، جب تک دنیا کے مختلف ملکوں کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے مؤثر انداز میں نمٹ سکتے ہیں، وہ اس وقت تک اپنی فضائی سرحدوں کی بندش کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جس سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن متاثر ہوتے رہیں گے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں آپ کو اسپیشل فلائٹس کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی۔ کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے آج جو کہ جدہ سے جائے گی SV3572۔ حیدرآباد کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی G86003۔ ریاض سے کوزیکوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس IX1332 اور IX1382 دمام سے کوزیکوڈ ایئر انڈیا ایکسپریس۔ لکھنؤ کے لیے دو فلائٹ جائیں گی، ریاض اور ایک دمام سے، اور ممبئی کے لیے دو فلائٹ ہیں، ایک جدہ اور ایک دمام سے، انڈیگو اور انڈیا کی فلائٹ ہوگی۔ پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 6 فلائٹس جائیں گی، جس میں سے ایک جدہ اور 4 ریاض سے اور ایک دمام سے جائیں گی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے جو کہ ریاض سے جائے گی SV708، اور لاہور کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ اور ایک ریاض سے، ایک ایئر بلو ایک PIE کی فلائٹ ہوگی۔ مکمل کا جو اسکیجول ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر وقت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ فلائٹس کی بات کے ساتھ ہم کچھ بڑھتے ہیں کرونا کی طرف بھی۔ آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے 364 نئے کیسز، 5 اموات۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ جمعرات کو نئے کرونا وائرس کی 364 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5 رہی۔ صحت یاب افراد 274 رہے۔ وزارت صحت نے جمعرات کو اعلامیہ میں کہا کہ 364 نئے کووڈ-19 کیسز سامنے آنے کے بعد اب تک کل متاثرین کی تعداد 3,71,720 ہو گئی ہے، جبکہ 274 کے صحت یاب ہونے کے بعد شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 3,62,642 ہو گئی ہے۔ کرپشن کے کیسز میں متعدد وہ لوگ شہری اور غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ ادارہ انسداد کرپشن نے کہا کہ رواں ماہ کے دوران 490 تفتیشی دورے کیے ہیں، جن میں 411 کیسز کی چھان بین ہوئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ مذکورہ کیسز میں ملوث 65 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے 48 افراد کا تعلق مختلف سرکاری اداروں سے بھی ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ طائف کی مشہور بستی بنی سعد میں ٹڈیوں کا حملہ۔ طائف سے 35 کلومیٹر دور مشہور بستی بنی سعد میں ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے سپرے مہم کی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق بنی سعد کی دیہی آبادی المدان میں ٹڈیوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی کئی ٹیموں نے اطلاع ملنے پر سپرے مہم کی۔ طائف میں وزارت کے دفتر کے سربراہ انجینئر ہانی بن عبد الرحمن القاضی نے کہا کہ سپرے ٹیموں نے جدید آلات کی مدد سے کارروائی کی ہے۔ مذکورہ علاقے میں ٹڈیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ رینٹ کار سے انشورڈ گاڑی ہی کرائے پر لی جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رینٹ کار ایجنسیوں سے گاڑیاں کرائے پر لینے والوں کے حقوق کی وضاحت کی ہے اور ایجنسیوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹویٹر پر آخری مہم شروع کی ہے۔ اس حوالے سے اتھارٹی نے رینٹ کار ایجنسیوں سے کار کرائے پر لینے والوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کرائے پر گاڑی لیتے وقت اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ گاڑی انشورڈ ہو۔ گاڑی انشورڈ نہ ہو تو یہ خلاف ورزی شمار ہوگی، اس کی اطلاع پہلی فرصت میں دی جائے۔ رینٹ کار ایجنسی کس زمرے میں ہے، اس حوالے سے بھی معلومات حاصل کی جائیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔